वालेकुम। आप सभी वाकिफ़ हैं कि प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपके कल से शुरू हो रहे हैं और उसके बाद अब टर्म वन सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस की भी जो है डेट शीट आ चुकी है। तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, बस अब आप एग्ज़ाम मूड में आ जाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। टर्म वन जैसा कि एमसीक्यू पर बेस्ड होगा पूरी तरह, उसमें 40 नंबर के एमसीक्यू सवालात पूछे जाएंगे। तो उसी सिलसिले में हमने क्लास 12th के कुछ एमसीक्यू अभी बनाए हैं जो हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो चैप्टर्स बाकी हैं, जो असबाक अभी कवर नहीं हुए हैं, उस पर भी एमसीक्यू जो है वो जल्दी ही इंशाल्लाह उसकी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आज चंद एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका पहला सबक तनकीदी मजमून और खोजी एक मुताला, तो वहाँ से हमारे सामने पहला एमसीक्यू, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि खोजी एक मुताला किस किस्म की तसनीफ़ है, यानी सिन्फ के एतबार से ये क्या है। आप जानते हैं गज़ल, नज़म, अफसाना, नावल, ड्रामा, ये सब असनाफ़ हैं, सिन्फ हैं, अदबी असनाफ़ हैं। तो पूछा गया है कि खोजी एक मुताला जो मजमून लिखा गया है, एहतशाम हुसैन साहब ने जो लिखा है, वो किस किस्म की तसनीफ़ है, उसको सिन्फ के एतबार से किस में गिनती करें, नावल में करें, अफसाने में करें, तनकीदी मजमून है या ड्रामा है। आप इतना तो जानते हैं कि खोजी जो है वो असल आप जानते हैं कि एक नावल का किरदार है, लेकिन ये जो मजमून है इस नाम से आपकी किताब में, वो दरअसल एक तनकीदी मजमून है। क्या है वो? तनकीदी मजमून है। आगे देखिए, खोजी के मुताला के मुसन्निफ, इस मजमून के मुसन्निफ कौन है? तो मैं ऊपर बता चुका हूँ कि इस मजमून के जो मुसन्निफ हैं वो एहतशाम हुसैन है, जिनका ख़ास मैदान, एहतशाम हुसैन साहब का ख़ास मैदान जो है वो तनकीद है। इन्होंने सफ़रनामे भी लिखे हैं, अफसाने भी लिखे हैं, लेकिन इनका जो ख़ास स्पेशल जो इनकी महारत है वो तनकीद पर थी। खोजी दरअसल किस नावल का किरदार है? अब ये बताना है कि खोजी एक किरदार है जिसका जायज़ा एहतशाम हुसैन साहब ने अपने इस मजमून में लिया है। खोजी एक मुताला, उसके अच्छे बुरे पहलुओं की हमारे सामने वजाहत की है। तो पूछा गया ये अपने आप में किस नावल का किरदार है? फसाना आज़ाद, गोदान, उमराव जान अदा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि खोजी जो है वो रतन नाथ सरशार का एक नावल है, फसाना आज़ाद, आज़ाद का फसाना। ठीक है, लखनवी तहजीब पर जो है मबनी ये एक नावल है, दास्तान नुमा नावल है, काफ़ी लंबा नावल है, तकरीबन 5000 सफ़हात का। तो खोजी उसका मिजाहिया कॉमेडियन किरदार है। नावल फसाना आज़ाद किसकी तख्लीक है, इसके राइटर कौन है? ऊपर बता दिया गया, रतन नाथ सरशार। खोजी किस शहर की मिटती हुई तहजीब के नुमाइंदे के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर पेश किया गया है? यानी किस शहर की एक जो तहजीब मिट रही थी, जवाल पर थी, चूंकि अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो रहा था, तो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, जो मकामी तहजीब थी उसमें पहले से बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी। तो अंग्रेज़ों की तहजीब, अंग्रेज़ों का कल्चर लोगों को अच्छा नज़र आ रहा था। और फिर होता भी यही है कि जो जिसकी हुकूमत होती है, आम तौर पर धीरे धीरे वो हुकूमत अपना कल्चर, अपनी तहजीब को नाफिज करती है, ज़बरदस्ती लोगों पर उसका तसल्लुत हो ही जाता है। तो लखनवी तहजीब जो उस वक्त मिट रही थी अंग्रेज़ों के तहजीब के उभार की वजह से, उसी का एक नुमाइंदा है खोजी। यानी इस तहजीब में इसी तरह के किरदार पाए जाते हैं, ऐसा कहने की कोशिश की रतननाथ सरशार ने। एहतशाम हुसैन के मुताबिक, एहतशाम हुसैन साहब के मुताबिक, रतननाथ सरशार ने एक ही किरदार के असल में दो टुकड़े कर दिए हैं। तो पूछा है सवाल कि वो दो किरदार कौन कौन से हैं। सवाल देखिए हर तरह से आएंगे, सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, असबाख के बीच में से भी सवाल बनेंगे, याद रखिएगा। तो आपको ऑप्शन हैं कि नवाब साहब और आज़ाद, खोजी और आज़ाद, खोजी और नवाब साहब, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो दो किरदार हैं, आपको ये पता है कि नवाब साहब भी इसी नावल के किरदार हैं, ये बात जहन में रखें, उनका बटेर खो गया है। लेकिन जो एक ही किरदार के दो टुकड़े, अच्छी बातें आज़ाद की तरफ, और जिसमें तनज़्ज़ुली है, जिसमें नीचे वाली बातें हैं, वो खोजी में पाई जाती हैं। रतननाथ सरशार ने इस तरह दिखाया है। तो खोजी और आज़ाद असल में एक ही किरदार के दो टुकड़े हैं। अच्छे पहलू आज़ाद के हिस्से में आ गए, और जो एक इंसान की कमियों वाले पहलू होते हैं वो खोजी के किरदार में आ गए। दरअसल ये दोनों एक ही किरदार के दो टुकड़े हैं। सवाल नंबर 7 है कि खोजी से हमारी पहली मुलाकात एक बटेर की गुमशुदगी के वक्त होती है। यूं भी सवाल पूछा जा सकता था कि खोजी से हमारी पहली मुलाकात कब होती है, और वो आपको 4 ऑप्शन दे देता। ठीक है, तो आपको सिर्फ एमसीक्यू, सिर्फ ऑप्शंस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि सवाल पर भी ध्यान देना है। वो बटेर किसका था, अब ये सवाल पूछ लिया गया यहाँ। आज़ाद का था, नवाब साहब का था, खुद खोजी का था, या इनमें से किसी का नहीं था? तो आपको पता है, जैसा मैंने ऊपर बताया,
کہ بٹیر کس کا تھا؟ نواب صاحب کا تھا۔ اس تاریخی بٹیر کا نام کیا تھا؟ وہ ایک تاریخی، کوئی عام بٹیر نہیں تھا، ہسٹوریکل بٹیر تھا، کافی پرانا بٹیر تھا اور اس میں کافی خوبیاں تھیں۔ اس کا نام کیا تھا؟ علی شاہ، قلندر شاہ، بادشاہ یا کچھ بھی نہیں؟ تو یاد رکھیں اس کا نام علی شاہ تھا۔ خوجی کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں جو وہ پسند کرتا ہے؟ زعفران اور پانی، افیون اور گنا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ کوشش کریے یاد کرنے کی۔ اگر آپ نے سبق کو دھیان سے پڑھا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کو افیون، افیم یا گنا پسند ہے۔ کن چیزوں سے نفرت ہے؟ جی ہاں، پانی اور زعفران سے اس کو نفرت ہے۔ احتشام حسین صاحب کی پیدائش کہاں ہوئی؟ جو رائٹرز ہیں، مصنفین ہیں، ان کی جائے پیدائش، پیدائش کی جگہ، سن وفات، سن پیدائش، یہ سب بھی آپ ذہن میں رکھیں۔ ان کی بڑی بڑی ایک دو کتابوں کے نام بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ اعظم گڑھ اس کا صحیح جواب ہے، اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ احتشام حسین صاحب کا اصل میدان کیا ہے؟ افسانہ نگاری، افسانہ نگاری کے ماہر ہیں یہ۔ افسانے لکھنے میں ان کو مہارت ہے، یا شاعری میں، یا تنقید میں؟ یعنی زیادہ کام انہوں نے کس شعبے میں کیا ہے؟ تو دراصل انہوں نے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ تنقید پر کیا ہے۔ احتشام حسین کس تحریک سے وابستہ تھے؟ آپ کچھ تحریکیں جانتے ہیں، ان تحریکوں پر ویڈیوز موجود ہیں۔ علی گڑھ تحریک ہے، سر سید تحریک بھی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ترقی پسند تحریک ہے، رومانوی تحریک ہے، جدیدیت کی تحریک ہے۔ تو آپ واقف ہیں کہ احتشام حسین صاحب کا جو تعلق ہے وہ ترقی پسند تحریک سے ہے۔ اس تحریک پر بھی ہم الگ سے MCQ لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ سبق نمبر 2 سے اب آپ کے سامنے MCQs ہیں کہ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز کب ہوا؟ یہ کچھ نہیں ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں، 20ویں صدی کے ساتھ، یا 21ویں صدی کے شروع میں، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 20ویں صدی کے ساتھ ہی اردو ادب میں مختصر افسانے کا آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ افسانے کے لیے اس میں کچھ ٹائپنگ مسٹیکس ہیں، ان کو نظر انداز کیجیے گا۔ افسانے کے لیے کون کون سے اجزائے ترکیبی آپ نے پڑھے ہیں؟ اگر آپ افسانہ پڑھیں گے جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے اس کا تعارف، تو آپ کو اس میں اجزائے ترکیبی یعنی جن سے مل کر افسانہ وجود میں آتا ہے، تو کون سے اجزاء، جز کی جمع اجزاء، لازمی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہوتے ہی ہوتے ہیں افسانے کے اندر؟ آپشن اے ہے پلاٹ اور کردار، زمان و مکان، یا نقطۂ نظر، یا آپشن ڈی ہے اے اور بی۔ تو آپ کو بتا دوں کہ پلاٹ اور کردار یہ بھی ضروری ہیں، اور زمان و مکان یہ بھی ضروری ہے، تو یہ لازمی اجزاء رکھتے ہیں۔ نقطۂ نظر جو اگلا آپشن ہے وہ لازمی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن بعض تنقید نگاروں کا کہنا ہے کہ نقطۂ نظر افسانے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے، بعض کا کہنا ہے کہ ضروری نہیں ہے۔ تو اسی لیے اصل جو لازمی اجزاء رکھتے ہیں وہ یہی دونوں رکھتے ہیں۔ پلاٹ واقعات کی ترتیب کو، آرڈر میں کس طرح واقعات پیش کیے گئے، انہیں پلاٹ کہتے ہیں۔ زمان و مکان، کس زمانے میں افسانے میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا تعلق کس دور سے ہے، اور مکان کا مطلب ہے کس جگہ پر وہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ سوال نمبر 3 اس کا ہے سب سے پہلے کن ادیبوں کے افسانے سامنے آئے؟ پریم چند کے، یا قرۃ العین حیدر کے، یا سجاد حیدر یلدرم کے، یا ANC؟ اگر آپ کتاب میں پڑھیں گے تو کتاب آپ کی کہتی ہے کہ پہلے پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم دونوں کا نام اس میں لیا گیا ہے، ان دونوں کے افسانے سامنے آئے، تو آپشن ہو جائے گا A and C، یعنی ڈی آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ افسانے کو عروج پر ترقی پہنچانے والے لوگوں میں سب سے آگے کس کا نام ہے؟ احتشام حسین کا، پریم چند کا، یا سریندر پرکاش کا؟ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ پریم چند نے ہی افسانے کو عروج پر پہنچایا ہے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز، شروعات کس سن میں ہوتی ہے؟ 1935، 1934 یا 1936؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ انگارے ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے انگارے، جس میں بنیادی طور پر سجاد ظہیر صاحب کے بھی کئی سارے افسانے شامل ہیں۔ سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے کل ہند سیکریٹری تھے، آپ کو پتا ہوگا۔ تو کس قسم کی کہانیاں ہیں اس میں؟ بچوں کی کہانیاں ہیں، یہ جو مجموعہ ہے، یہ جو کلیکشن ہے کہانیوں کا جس کا نام انگارے ہے، اس میں بچوں کی ہے، یا باغیانہ سرکار کے خلاف بغاوت والی کہانیاں، یا تاریخی ہسٹری سے ریلیٹڈ کہانیاں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے باغیانہ کہانیاں ہیں، جس میں اس وقت کی سرکار، انگریزوں کی سرکار وغیرہ کے خلاف بغاوت، اور یہ تیور بلند کیے گئے ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کو جگایا گیا ہے آزادی کے لیے۔
7 نمبر ہے اردو میں علامتی افسانے کا آغاز کب ہوا؟ علامتی افسانہ وہ افسانہ ہوتا ہے جس میں علامت کے ذریعے سے کوئی پیغام پہنچایا جاتا ہے. جیسے آپ نے فوٹوگرافر افسانہ دیکھا تو اس میں جو گیسٹ ہاؤس تھا وہ جو گیسٹ ہاؤس تھا اور یوں کہا گیا کہ گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کا آنا اور جانا جاری ہے، اور اس طرح پورا افسانہ پیش کیا گیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جو گیسٹ ہاؤس تھا یہ اصل میں یہ جو مسافر خانہ ہے یہ اس دنیا کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس میں لوگوں کا آنا اور جانا جاری ہے، یعنی فنا ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو یہ جو گیسٹ ہاؤس اصل میں علامت ہے کس چیز کی؟ اس دنیا کی. اسی طرح جیسے بجوکا علامت ہے کس چیز کی؟ ان تمام لوگوں کی جو کسانوں پر ظلم ستم کرتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، انہیں لوٹتے ہیں اور دوسروں کی زمین پر اور دوسروں کی چیزوں پر اپنا حق جماتے ہیں. تو 1970 کے آس پاس یا 1960 کے لگ بھگ یا 1965 کے قریب، تو آپ جانتے ہیں اس کا جواب ہے 1960 کے لگ بھگ جو ہے اردو میں علامتی افسانے کا آغاز ہوتا ہے. ان میں سے کن افسانہ نگاروں نے حقیقت نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا؟ علامت نگاری کے علاوہ دوسری چیز ہوتی ہے حقیقت نگاری، یعنی جو کچھ سماج میں ہو رہا ہے، جیسا ہو رہا ہے اس کو ویسے کا ویسا بیان کرنا، حقیقت کا بیان کرنا، لوگوں کے مسائل کو کھڑا کرنا، لوگوں کی آواز کو اٹھانا، یعنی حقیقت نگاری جس میں ہماری زندگی جس طرح بیت رہی ہے، زندگی میں جس طرح کے مسائل آ رہے ہیں انہیں پیش کرنا. آپشن دیے گئے ہیں حیات اللہ انصاری یا سریندر پرکاش یا خواجہ احمد عباس. تو آپ جانتے ہیں سریندر پرکاش نے علامتی افسانے پیش کیے ہیں، بجوکا انہی کا افسانہ ہے، لیکن جو افسانے حقیقت نگاری پر مبنی ہے اس میں حیات اللہ انصاری، ان کا آپ نے افسانہ اگر بھیک پڑھا ہو تو وہ پوری حقیقت بیان کرتا ہے غریبوں کی زندگی کی، دشواریوں کی. اور دوسرے ہیں خواجہ احمد عباس. تو صحیح آپشن ڈی ہوا. ان میں سے کن افسانہ نگاروں نے علامت نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا؟ انتظار حسین، سریندر پرکاش، انور سجاد یا یہ سبھی؟ تو اس کا جواب ہے یہ سبھی. انتظار حسین نے بھی علامت نگاری علامت بنا بنا کر افسانے لکھے ہیں، سریندر پرکاش نے لکھے ہی ہیں اور انور سجاد نے بھی لکھے ہیں. تینوں نام یاد رکھیں. افسانے کی کامیابی کے لیے کچھ ناقدین، کچھ تنقید نگار، ناقدین یعنی تنقید نگار کس چیز کو اہم قرار دیتے ہیں؟ اے مسخرہ پن، بی افسانہ نگار کا نقطۂ نظر، سی اسلوب میں رمز، کنایا اور تاثر. یہ غلطی ہے یہاں، کنایا اور تاثر. یا ڈی، بی اور سی، دو آپشن. دیکھیں اس طرح کے جو آپشنز آ جاتے ہیں وہ خطرناک ہو جاتے ہیں، چیزوں کی باریک سمجھ ہونا ضروری ہے. یہ تو میں نے پھر بھی آسان بنائے ہیں، اس طرح بھی آ جاتے ہیں اے این بی، اے این سی، ہے نا، تب مشکل ہو جاتی ہے. تو مسخرہ پن تو بھائی ضروری نہیں ہو سکتا افسانے میں، وہ تو خراب کر دے گا افسانے کو. افسانہ نگار کا نقطۂ نظر، اس کو کچھ ناقدین کا کہنا ہے افسانے کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ افسانے میں افسانہ نگار کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے وہ بھی نظر آنا چاہیے اس جس پر وہ افسانہ لکھ رہا ہے. دوسرا اسلوب میں، لکھنے کے انداز میں، بیان کرنے کے انداز میں. یہ ہوتا ہے اسلوب، لکھنے کا اسٹائل، انداز، بات چیت کرنے کا انداز. اس میں رمز ہو، کنایا ہو اور تاثر ہو، یعنی اس میں باتوں کو سیدھے سیدھے طور پر نہ بیان کر دیا گیا ہو بلکہ رمز کا سہارا لیا گیا ہو. کچھ باتوں میں پوشیدہ رکھا گیا ہو، چھپایا گیا ہو، اس میں اثر پیدا کیا گیا ہو، یعنی پڑھنے کے بعد پڑھنے والے کے دل پر اثر پیدا ہو. ایک ہوتا ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایموشنز کو ابھارنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے. اس میں رمز ہے، راز ہے، یعنی باتیں سیدھے طور پر بیان نہ کر کے باتیں چھپا دی گئی ہیں بیچ بیچ میں. بیان کرنے کا انداز، مطلب مثالوں کے ذریعے، تشبیہات کے ذریعے مثالیں دے کر. فوٹوگرافر سے سوال ہے، فوٹوگرافر کس قسم کی تصنیف ہے؟ فوٹوگرافر صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ اس طرح بھی سوال آ سکتا ہے. یہ ایک ناول ہے یا ڈرامہ ہے یا افسانہ ہے، سفرنامہ ہے؟ اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ افسانہ ہے. قرۃ العین حیدر نے اس کو لکھا ہے. اس کے مصنف یا مصنفہ ہیں قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ علی گڑھ میں ہوئی. اعظم گڑھ میں نہیں، علی گڑھ میں ہوئی. انتقال نوئیڈا میں ہوا. قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا تھا؟ سجاد حیدر یلدرم ان کے والد کا نام تھا. اور ایک اور اہم بات ہے، یہ بھی مشہور افسانہ نگار تھے، اور یہاں تک کہ ان کی والدہ بھی نظر سجاد حیدر یلدرم، وہ بھی افسانہ نگار تھیں. آگ کا دریا کس کا مشہور ناول ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کا، پریم چند کا یا قرۃ العین حیدر کا؟ تو آگ کا دریا انہی کا مشہور ناول ہے. قرۃ العین حیدر کو کون کون سے خطاب
مل چکے ہیں، کچھ خطاب گورنمنٹ کی طرف سے اور کچھ خطاب کچھ اور تنظیموں کی طرف سے، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، گیان پیٹھ ایوارڈ، پدم بھوشن یا یہ سبھی۔ آپ جانتے ہیں ادب کا سب سے بڑا ایوارڈ جو مانا جاتا ہے وہ ہندوستان کے اندر گیان پیٹھ ایوارڈ ہے، ساہتیہ اکیڈمی سرکار کی طرف سے دیا جاتا ہے، پدم بھوشن بھی حکومت کی طرف سے دیا جاتا ہے، پدم بھوشن، پدم وبھوشن، پدم شری اور بھارت رتن آپ جانتے ہیں، تو یہ سبھی ایوارڈز ان کو خطاب مل چکے ہیں۔ اس گیسٹ ہاؤس میں جو فوٹوگرافر افسانے میں گیسٹ ہاؤس دکھایا گیا ہے، سوال پوچھا ہے بہت کم سیاح یعنی ٹورسٹ آتے تھے، ایسا کیوں تھا؟ آپشن اے وہاں کا منظر خوبصورت نہیں تھا اس لیے کم لوگ آتے تھے، دوسرا ہے یہ ایک ایسی جگہ واقع تھا، ایسی جگہ پر موجود تھا جہاں جانا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا تھا، یعنی راستے بہت خطرناک تھے، تیسرا وہ گمنام پہاڑی جہاں پر وہ گیسٹ ہاؤس تھا وہ قصبہ ٹورسٹ علاقے میں نہیں تھا، یعنی وہ جو قصبہ ٹورسٹ علاقہ ہے، اصل جو ٹورسٹ علاقہ تھا وہ وہاں سے دور تھا، یہ تیسرا آپشن ہے، اور چوتھا آپشن ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نہیں، تو آپ جانتے ہیں صحیح جواب ہے آپشن سی، کیونکہ وہ ٹورسٹ علاقے سے دور تھا، ایک طرف تھا، اسی لیے وہاں شروع میں سیاح کم جاتے تھے۔ سوال نمبر 7، دوسری بڑی لڑائی، عالمی لڑائی، سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں اس کے ساتھ اس گیسٹ ہاؤس میں کون کون آنے لگے تھے، کون کون لوگ آنے لگے تھے اس گیسٹ ہاؤس میں، کون کون لوگ آنے لگے تھے؟ امریکن، برطانوی پلانٹرز، فرانسیسی، ان تینوں میں سے آپ کو بتانا ہے کہ کون آنے لگے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکن آنے لگے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں۔ گیسٹ ہاؤس میں جو دو لوگ آئے تھے، اصل جو دو کردار تھے ان میں لڑکے اور لڑکی کا پیشہ کیا تھا؟ دو لوگ دکھائے گئے تھے جن پر پورا افسانہ مبنی تھا اور اصل تو وہ عورت پر مبنی تھا، تو آپشن الگ الگ دیے گئے ہیں، تو صحیح جواب ہے کہ لڑکی جو ہے وہ لڑکا ڈانسر تھا، نہیں، لڑکی رقاصہ یعنی ڈانسر اور لڑکا بھی ڈانسر، یا لڑکا موسیقار، ہاں یہ آپشن بالکل درست ہے کہ لڑکی جو ہے وہ رقاصہ یعنی ڈانسر تھی اور لڑکا موسیقار تھا، بہت مشہور موسیقار تھے، بہت مشہور وہ ڈانسر تھی۔ سوال نمبر 9 میں ایک جملہ نقل کیا گیا، پوچھا گیا یہ کس نے کہا ہے افسانے میں کہ باہر کارزار حیات میں گھمسان کا رن پڑا ہے، تو آپ جانتے ہیں یہ جملہ فوٹوگرافر نے کہا ہے۔ اس طرح کے جملے نقل کیے جائیں گے ایگزام میں، آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس طرح کے سوال۔ سوال نمبر 10، فوٹوگرافر کے بڑھاپے میں سیاح ہے، یہ سیاح نہیں، سیاح یعنی ٹورسٹ وہاں بڑی تعداد میں آنے لگے تھے، اس کی وجہ کیا تھی کہ جب فوٹوگرافر تقریباً 15 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، فوٹوگرافر بوڑھا ہو چکا تھا، اس وقت ٹورسٹ بہت زیادہ آنے لگے تھے، کیا وجہ تھی؟ اس وقت تک ان کی تعداد بڑھ گئی تھی، کوئی خاص وجہ نہیں تھی، نئی فضائی سروس ایئر لائن شروع ہو گئی تھی، یا اس جگہ کی حسن کاری رینوویشن ہوا تھا، تو صحیح جواب ہے فضائی سروس، ایئر لائن سروس شروع ہو چکی تھی۔ آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ حسن کاری والا جو آپشن وہ بھی درست لگ رہا ہے، لیکن اصل جو کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا بی ہی آپشن درست ہے۔ سوال نمبر 11 ہے، زندگی انسانوں کو کھا گئی، صرف کاکروچ باقی رہیں گے، اس جملے پر کس افسانے کا اختتام ہوتا ہے؟ کون سا افسانہ ختم ہو جاتا ہے؟ بجوکا، فوٹوگرافر یا سکون کی نیند؟ تو فوٹوگرافر ہے۔ سوال نمبر 12، اجتماعی زوال یعنی سب کا زوال، سب کے سب جو ہے وہ اپنی اپنے عروج سے اونچائی سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، اجتماعی زوال، اور انسانی زندگی میں، ہماری زندگی میں وقت کا عمل دخل کس مصنف کا خاص موضوع ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت کیا کیا کر دیتا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کس طرح سب کے سب اپنے زوال کی طرف بڑھتے ہیں اور ہماری انسانی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، یہ آپ کو حیرانی ہوگی۔ قرۃ العین حیدر کا خاص موضوع ہے، ان کے کئی ناول، کئی افسانے اسی موضوعات پر لکھے گئے ہیں، ان کا یہ اسپیشل ٹاپک ہے۔ سوال نمبر 13، گیسٹ ہاؤس میں مسافروں کی آوک جاوک جاری ہے، ایسا کہہ کر مصنفہ دنیا کو کیا محسوس کرانا چاہتی ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، یا سیر سپاٹے کی جگہ ہے؟ تو جیسا میں نے بتایا کہ دنیا کو بھی وہ ایک مسافر خانہ بیان کرنا چاہتی ہیں، ایسا جملہ بیان کر کے۔ افسانہ فوٹوگرافر کے ذریعے قرۃ العین حیدر کس خیال یعنی پیغام کو واضح کرنا چاہتی ہیں؟ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ یہ کہ زندگی گھومنے پھرنے کے لیے دی گئی ہے، یا یہ کہ کائنات میں فنا کا تسلسل ہے، فنا سب کے لیے ہے، فنا جاری ہے، فنا برقرار رہنے والی چیز ہے، یا ایسا کوئی خاص پیغام نہیں دیا؟ تو آپ جانتے ہیں کہ کائنات میں فنا کا تسلسل، کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فنا ہم سب کا مقدر ہے، اس کے تسلسل کو بیان کیا ہے۔ آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ بجوکا اور دوسرے ایک دو اسباق اور شامل کریں گے، اور اس پر ہم MCQ پیش کریں گے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔